बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, मैं शाहिद मसरूर आज की इस नशस्त का, आज की इस रमज़ान अपील का मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन करम, हमने पाकिस्तान में एक रिवायत कायम की है और उस रिवायत के तहत हम हर साल इस मुबारक महीने यानी रमज़ान मुबारक में आपके ताउन से, अपनी मोहब्बतों के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ उन लोगों के लिए एहतमाम करते हैं कि जो रोज़ेदार भी हैं और वो भी कि जो मुआशी तौर पर इतने खुशहाल नहीं हैं और उनको ज़रूरत है आपकी और हमारी मदद की। हमने इस साल भी इस सिलसिले को दराज करते हुए आपके सामने इस रमज़ान अपील यानी इन नशरियात का एहतमाम किया है ताकि आप और हम मिलकर उन लोगों की मदद कर सकें कि जिन्हें इस मुबारक तरीन महीने में एक तो ये सहूलत हासिल रहे कि वो इस मुबारक महीने में इबादत और रियाज़त के सिलसिले को, ये जो रोज़ी और रिज़्क़ का मामला है, इससे की टेंशन से हटकर इबादत और रियाज़त के सिलसिले को जारी व सारी रख सकें। फिर ईद आने वाली है। ईद का जो एहतमाम है वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो हम चाहते हैं कि आप और हम मिलके कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें जो कि हर साल होता है कि हम ऐसे तमाम लोगों की मदद कर सकें कि जिनको ज़रूरत है उन्हें राशन पहुंचा सकें, और इसके साथ साथ नेकी के जो दूसरे काम हैं वो भी आप और हम मिलके कर सकें, जिनमें सबसे जो बड़ा काम है वो ये है कि रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम हो सके। ये बहुत ही फ़जीलत और अल्लाह ताला की तरफ से पसंदीदा अमल है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कि किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवा दिया जाए। इसके लिए तो हुक्म है ना, आप और हम जानते हैं कि किसी का रोज़ा खुलवा देने का सवाब उतना ही है जितना रोज़ेदार का, और रोज़ेदार के जो है सवाब में भी कमी नहीं होती। हम में से आपकी हमारी बेशतर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को या तो अपने घर पे मदऊ करें या कहीं उनका रोज़ा खुलवाने का एहतमाम करें। तो ये इज्तिमाई तौर पर एक मौका होता है कि जहाँ दुनिया भर में मौजूद हमारे बहन भाई और हम पाकिस्तान में जो मौजूद हैं आपके साथ, हम सब मिलकर एक एहतमाम करते हैं जहां हम हज़ारों लाखों लोगों को इस मुबारक तरीन महीने में रोज़ा खुलवाते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आपकी इस मोहब्बत को, मेहनत को कबूल फरमाए। अब इसके अलावा भी क्योंकि इस मुबारक महीने में जो नेकियां हैं उनका अजर जो अल्लाह ताला वो 10 गुना ज़ायद देता है, लेकिन ये तो आदाद शुमार हमारे आपके हैं। अल्लाह ताला तो बहुत रहीम और बहुत करीम है, वो इससे कहीं बढ़कर अपने बंदों की अच्छे अमाल और पसंदीदा अमाल पर अजर अता फरमाता है। हमने रमज़ान के इस मुबारक महीने में जो दीगर सिलसिले हैं यानी हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स वगैरह, उसको भी कायम रखा है, और हम ये चाहते हैं कि इस रमज़ान अपील में हम आपसे मुखातिब होकर आप तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि नेकी का एक सिलसिला है जिसको हमने साल से बरकरार रखा है, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बरकरार रहे। इस महीने में यानी रमज़ान के महीने में एक रिवायत ये भी है कि बेशतर लोग ज़कात और फ़ितरे की अदायगी तो होती है, ज़कात जो है और सदक़ात वो ज़्यादा निकालते हैं। ज़कात भी इसी महीने में निकाली जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी ज़कात के जो मसारिफ़ हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सके, और उसके लिए हम आपकी खिदमत में इन ट्रांसमिशंस के साथ हाजिर होते हैं। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले तो जो रमज़ान की एहसास के हवाले से 2021 की इस ट्रांसमिशन में अपील है उसके जो मुंदरजात हैं वो आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। आप इनमें से जिस मद में भी चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि नेकी के इस अमल में और नेकी के काम की दावत देनी चाहिए, नेकी की दावत देनी चाहिए। हम आपको नेकी की दावत दे रहे हैं। आपके जहन में और आपके मामलात जो हैं उनमें जो भी इसमें से
کوئی ایک کام جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا ایک سے زائد آتے ہیں تو آپ اس مد میں ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ جو ڈونیشن ہیلپ لائنز ہیں ہماری، ان کے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن ہے وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ آپ اس پروگرام کی نشریات کے علاوہ بھی اگر کبھی چاہیں اور فون کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بعض دوست ہمیں فون کرتے ہیں کہ یار فلانے پروگرام میں فلانی جگہ میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں، اس مد میں نے پروگرام دیکھا تھا، تو فوری طور پہ نمبر نہیں ہوتا۔ تو بات یہ کہ آپ یا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہم سے رجوع کرتا ہے اور ہم اس کی اس معاملے میں ہیلپ کر دیتے ہیں اس نیکی کے لیے، تو یہ بھی ہماری نیکی شمار ہوتی ہے۔ تو ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، تاکہ ہمارا کوئی جاننے والا بھی اگر اس نیکی کے عمل میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ہم فوراً اس کو دعوت دیں اور اس تک وہ نمبر پہنچا دیں۔ کیونکہ ہمارے حلقے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس کو کہاں دیں یا کہاں خرچ کریں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان کو راستہ دکھاتے ہوئے یہ نمبرز دیں اور انہیں بتائیں کہ اس مد میں آپ اس طریقے سے زکوٰۃ کے پیسے کو، صدقات کے پیسے کو یا فطرہ، کیونکہ فیملی کے تمام ممبرز کا جو فطرہ جمع ہوتا ہے وہ کیونکہ ایک رقم بن جاتی ہے، تو اس کے اخراجات کے لیے بھی یہ ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو نمبر نظر آ رہے ہیں لوکلس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل نمبر سے بھی کال کر سکتے ہیں۔ آپ پروگرام میں کال کیجئے، ہم سے بات کیجئے، آپ ہم سے بات کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، رمضان اپریل 2021 کے جو ریٹس ہیں مختلف مد میں مختلف نیکیوں کے لیے آپ کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے فدیہ ہے، ایک شخص کا فدیہ جو ہے وہ 150 پاؤنڈز یا 240 150 پاؤنڈ یا 240 امریکن ڈالرز ہے فدیہ، کسی بھی روزے کا فدیہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے سفر میں ہے، ابھی وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا تو ایسے صورت میں آپ جو ادائیگی کرتے ہیں فدیے کی، اس کی میں نے آپ کو عرض کیا کہ 150 پاؤنڈ یا 240 US ڈالرز جو ہیں وہ آپ ادائیگی کریں۔ اور یہ جو آپ کے فدیے کی رقم ہے وہ بھی جو ہم آپ کی خدمت میں جو میرے پاس یہ پرچہ موجود ہے، اس میں جو نیکی کے مختلف پروجیکٹس ہیں ان میں ہی، اور آن ایئر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ان میں اس پیسے کو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب والا کفارہ ہے پر پرسن، وہ ہے ایک آدمی کا 300 پاؤنڈ اور 480 یعنی 480 US ڈالرز کفارہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی روزہ توڑ دیا گیا یا کوئی ایسی غیر شرعی معاملہ روزے کے حوالے سے ہے کہ جس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں جو ہے مفتیان کرام اور ہمارے جو اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اچھا جناب، زکوٰۃ الفطر ہے پر پرسن، یہ جو فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جناب 5 پاؤنڈز اور 8 US ڈالرز ہے۔ 5 پاؤنڈ ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے، یا پھر 8 US ڈالرز جو ہیں وہ ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں 8 افراد ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 8 افراد کا فطرہ اتنا بن جاتا ہے کہ آپ اس کو کسی ایک جگہ ڈونیٹ کر کے کسی ایک نیکی کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ 125 افراد کی فیڈ ہے، فیڈ 125 پیپل افطار ان پاکستان۔ 125 افراد کے لیے پاکستان میں اگر آپ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، پاکستان میں ایک وقت کا 125 افراد کا افطار کا جو اہتمام ہے، اس کے لیے آپ کو 150 جو ہے وہ پاؤنڈز یا 210 امریکن ڈالرز، 210 امریکن ڈالرز، یا پھر 150 آپ کو UK کے پاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ادا کرنا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہے رمضان راشن پیک ہے۔ یہ زکوٰۃ اور صدقے سے آپ اس کی جو ہے وہ ادائیگی کر سکتے ہیں۔ راشن پیک ہم ایسی فیملیز تک پہنچاتے ہیں جن کا تذکرہ ابتدا میں بھی آپ سے کیا گیا کہ جن فیملیز کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، جن کو راشن کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ کا ہمارا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ہم ایسی فیملیز کے لیے ایک بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا اس مرتبہ بھی ہمیں امید ہے اور ہمیں یقین ہے، اور ہم اس کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر
پہلے سے کہیں زیادہ فیملیز کے لیے راشن پیک کا اہتمام کر سکیں. تو راشن پیک ایک فیملی کے 6-7 افراد کے لیے 1 مہینے کے راشن کا اہتمام ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کو جو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ 85 پاؤنڈز یا 95 امریکن ڈالرز ہیں جو آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں. ایک فیملی کے 1 مہینے کے راشن کے لیے آپ کو 85 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز جو ہیں وہ پے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جناب اب آتا ہے سادات پروجیکٹ. ہم نے جو ہے زکوٰۃ اور صدقے کی بات کی, تو سادات کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ اور صدقے سے نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ نہیں کیا جا سکتا. ان کا احترام, ان کا مقام اپنی جگہ, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سادات کے لیے جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ پروجیکٹ رکھا ہے. اور آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سادات کے لیے جو پروجیکٹ ہے جس میں زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ آپ ڈونیشن دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کو 75 یعنی 75 پاؤنڈز اور 121 US ڈالرز 121 امریکن ڈالرز کی ڈونیشن دینی ہے سادات کے پروجیکٹ کے لیے. اور ہم جانتے ہیں کہ خاص کر سادات جو دنیا بھر میں موجود ہیں وہ ضرور اس پروجیکٹ کے لیے آگے بڑھ کر آئیں گے, اور وہ 121 امریکن ڈالرز یا 75 پاؤنڈز جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے, تاکہ سادات کے لیے احترام کے ساتھ, سب کے لیے احترام کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ سادات کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد جناب بلڈ اے ماسک نان زکوٰۃ فنڈ. زکوٰۃ فنڈ سے مسجد کی تعمیر نہیں ہوتی, لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسجد کی تعمیر کے لیے, ایک نئی مسجد کی تعمیر کے لیے آپ جو ہے وہ ڈونیشن دیں, حصہ لیں. اور اس کے لیے جو ہم نے رکھا ہے وہ 7,500 پاؤنڈ ہیں, اور 9,500 جو ہیں وہ US ڈالرز ہیں. 9,500 امریکن ڈالرز اور 7,500 یعنی 7,500 پاؤنڈز, یہ آپ ڈونیٹ کیجئے تاکہ ایک مسجد کی تعمیر میں آپ کا حصہ پڑ سکے. یہ تو صدقہ جاریہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرنا بھی چاہیں گے کہ اس صدقہ جاریہ میں مسجد کی تعمیر سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اتنی نہ پیسہ دیا ہے, اتنے وسائل دیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں کیونکہ نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے, تو آگے بڑھ کر آپ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے 7,500 پاؤنڈ یا 9,500 امریکن ڈالرز کا ڈونیشن دیجئے, تاکہ یہ بھی نیک کام ہو سکے. ہمارا جو اگلا پروجیکٹ ہے وہ اسمال ہینڈ پمپس ان پاکستان. یہ زکوٰۃ اینڈ صدقات سے ایک چھوٹا ہینڈ پمپ پاکستان میں لگانے کے لیے مختلف جو علاقے ہیں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے بڑے عرصے سے کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر کام ہوا بھی ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو پینے کا اور استعمال کا پانی جو ہے وہ اتنی آسانی سے میسر نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے چھوٹے اسمال ہینڈ پمپ جو ہیں, یعنی اسمال ہینڈ پمپ جو ہے, میں چھوٹے بھی کہہ رہا ہوں اسمال بھی کہہ رہا ہوں, تو ہینڈ پمپس جو ہیں ان کا اہتمام کیا ہے, اسمال ہینڈ پمپس کا. اور اس کے لیے جو آپ کو ڈونیشن دینا ہے وہ 235 پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز 300 امریکن ڈالرز اور 235 پاؤنڈ. پھر اس کے بعد بگ ہینڈ پمپس فار پاکستان زکوٰۃ اور صدقات سے, یہ بھی یہ 550 پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز ہے, 750 امریکن ڈالرز اور 550 پاؤنڈ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھا پروجیکٹ اور بھی ہے, اور وہ بگ ہینڈ پمپس فار جھارکھنڈ انڈیا. یہ بھی زکوٰۃ اور صدقات سے. انڈیا میں یعنی جھارکھنڈ میں بھی بڑے ہینڈ پمپ جو ہیں ان کی تنصیب کا کام اس سے پہلے بھی کیا جا رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بڑے پیمانے پر ہو. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ایشیائی ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ دنیا کی مختلف ممالک سے متعلق وہ لوگ جو ہماری زبان کو سمجھ رہے ہیں, جو ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ نیکی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. نیکی کا کام جہاں ضرورت ہے آپ کو اور ہمیں انسانیت کی بنیاد پہ کرنا چاہیے, اور یہ احساس انسانیت کی بنیاد پر ہی ہے. تو پاکستان میں بھی
انڈیا میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم نے مختلف جگہوں پر نیکی کے اس کام کو آپ کے تعاون سے، آپ کی محبتوں کے ساتھ انجام دیا ہے۔ جھارکھنڈ میں بگ ہینڈ پمپس کی تنصیب ہے جس کے لیے آپ کو 650 پاؤنڈ یا $800 کا ڈونیشن دینا ہوتا ہے، 650 پاؤنڈ یا 800 امریکن ڈالرز۔ اس کے بعد جناب واٹر ویل فار پاکستان، یہ بھی زکوٰۃ اور صدقات سے، واٹر ویل کے لیے آپ کو 695 پاؤنڈ یا $945 کا ڈونیشن دینا پڑتا ہے، 945 امریکن ڈالرز یا پھر 695 پاؤنڈز۔ اسی طرح اگر یہ واٹر ویل ہیں تو پھر لارج واٹر ویل جو ہیں ان کی بھی تنصیب ہے پاکستان میں زکوٰۃ اور صدقات سے، وہ ہے 2135 پاؤنڈز یعنی 2135 پاؤنڈز یا 5345 جو ہے وہ بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں 45 جو ہے وہ $US ہے۔ یہ تمام آپ کی خدمت میں نے گزارشات پیش کی ہیں۔ یہ رمضان کی جو ہماری 2001 کی اپیل ہے وہ آپ کی خدمت پیش کی ہے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس تمام ڈیٹیلز کے بعد میں اپنے انتہائی معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا اس نیکی کے سفر میں جو ہمارے ہم سفر ہیں۔ ان میں پہلی شخصیت مجھے الفاظ جو ہیں وہ کم میرے لیے پڑ جاتے ہیں کہ میں جب تعارف کروانا چاہوں ایسی شخصیات کا کہ جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کے ہر پہلو سے مجھ سے کہیں زیادہ اسکرین پر ان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور ان سے سیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ واقف ہوتے ہیں۔ تو ایک علمی شخصیت اور دین کا پیغام دنیا میں پہنچانے والے، عام کرنے والے، دین کو سمجھانے والے علامہ اکرام حسین القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں سلام بھی پیش کروں گا اور خوش آمدید بھی کہوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اس عظیم سفر میں ہمیں ہم سفر چنا۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت اس سفر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ یقیناً انسانیت کی خدمت کا ایک خوبصورت کاروان ہے اور اس میں ہمیں ایک ساتھ ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے، بلا شبہ، شانہ بشانہ چلنا ہے بلا اور شبہ۔ انسانیت کی خدمت کا یہ تسلسل جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور یہ 2021 میں بھی ہم ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہیں گے۔ اس ساتھ کو اسی طرح تا دم آخر ساتھ رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اصل میں ان کا میرا ساتھ تو بہت پرانا ہے اور وہ جو محبت کا سفر ہے یہ بھی بہت پرانا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ محبت ہے کہ جس کی خوشبو کو ہر شخص محسوس کرتا ہے اور ہر شخص کے اندر بسی ہوئی ہے یہ خوشبو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسول پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، اور یہ شرف جن کو حاصل ہے وہ دنیا بھر میں محبتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دنیا بھر میں محبتیں سمیٹتے ہیں اور اسی لیے ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کو یعنی اپنے ملک کا، پاکستان کا سفیر کہتے ہیں۔ تو یہ سفیر نعت بھی ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں فیصل حسن نقشبندی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فیصل آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں اور آپ کو دیکھ کر اور اچھا ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو ایمان و عافیت کے ساتھ آمین، صحت والی طویل ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی عطا فرمائے بخیر و عافیت۔ وہ آپ نے کہا نا کہ یہ محبت کا سفر ہے تو مجھے یاد آیا کہ کتنی قومیتیں وجود میں ہیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے۔ کیا بات، کتنی قومیتیں وجود میں ہیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے۔ کیا بات ہے، یاد خیر البشر کے، اللہ رب العزت یہ دوستی قائم رکھے آمین، اور بلکہ تا حشر بلکہ ابد الآباد تک یہ دوستی قائم رکھے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ اور اتنے خوبصورت الفاظ کے بعد میں چاہوں گا کہ ابتدا فرمائیں آپ۔ میں اللہ رب العزت کے ذکر سے آغاز کرتا ہوں اور کیونکہ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس ماہ کی ہمیں قدر کرنے کی، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں رمضان کی تیاری فرماتے تھے، جس دل جمعی کے ساتھ
اور جس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی شعبان کی اس انداز سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ آمین. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. تیرا نام ہے رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر یہ کیا، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر یہ کیا، کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. مجھے نہ دیکھ کریمی پرکھ نظر اپنی، گناہ گار عالم کے پالنے والے، گرا ہوں میں تو محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے. یا اللہ یا رحمان یا
اللہ یا رحمان یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم تیرا نام ہے رحمان اور رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم بادل کو شبنم کیا سمجھے سورج کو شرارہ کیا جانے رحمان و رحیم ہے وہ کتنا یہ انسان بیچارہ کیا جانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم تیرا نام ہے رحمان اور رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصل یہ حقیقت ہے میں بلکہ علامہ صاحب کو بھی شامل کروں گا کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان بیچارے کو بھی اس کا یقین ہو جاتا ہے اور کامل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کریم کرم کرتا ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے یقیناً ہم بھی ایسے حالات سے گزر کے آئے نا ہمیں یقین ہوا کہ اللہ ہے یقین اللہ ہے اور وہ ہماری سوچ سے اور ہماری طاقت سے کہیں بڑھ کر کر کے بتاتا ہے کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں اور کریم ہوں الحمدللہ سر یہاں ہمارے یہاں بیٹھ کر اور اس نشست کا اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ نیکی کی باتیں اپنے ناظرین سے شیئر کریں نیکی کے عمل میں ان کو شامل کریں جیسے کہ رمضان ابھی ہم نے کی ہے اور ہمیشہ سے ہم اس سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں اسکرین پر وہ تمام ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں جس کے لیے ہم حاضر ہوئے رجب شعبان اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے رمضان بھی دکھائے آمین آمین جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تو ان 3 مہینوں کی حرمت کے ساتھ ان مہینوں کی جو ہے وہ خواہش ان کو پانے کی اور ان کی تقدیس کا اظہار اس کی جو وجہ ہے اس پر روشنی ڈالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ذات اور ہستی ہیں اور اگر اسی اعتبار سے دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی ذات میں ہمیں جتنے بھی اوصاف نظر آئیں گے وہ بدرجہ کمال نظر آئیں گے بلا شبہ عابد ہونے کے اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی عابد ذات ہے بلا شبہ یعنی اس معبود برحق کی عبادت کا اگر سب سے زیادہ حق کسی نے ادا کیا ہے کما حقہ تو ممکن نہیں نا لیکن سب سے زیادہ جس نے حق ادا کیا ہے تو وہ ذاتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بلا شبہ تو اس وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں اور سب سے افضل عبادت کرنے والے ہیں سب سے بہترین عبادت کرنے والے ہیں تو ذہن میں فوراً یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس قدر کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہوں گے کہ پھر وہ کوئی اور ان کے مشاغل اور مصروفیات نہیں ہوتی ہوں گی جی ہاں تبھی تو یہ سب سے زیادہ اچھی عبادت کرنے والے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امہات المومنین سے بھی تو یہی سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام رات کیسے گزارتے ہیں
تو فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد حضور آرام فرماتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر حضور علیہ السلام وطر ادا کر کے تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں اور پھر فجر کے لیے تمہارے درمیان آ جاتے ہیں۔ پھر صحابہ کے ذہن میں خیال پیدا ہو، یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، انہیں استغفار، توبہ اور اتنی عبادت کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو ویسے ہی اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں، ہمیں اپنی عبادتوں کو ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضور جو آرام فرماتے ہیں یہ ان کی شان کے مطابق ہے، ہم پوری رات جاگ کر عبادت سوم داؤد کے لیے جو حکم فرمایا تو فرمایا کہ اسی ضمن مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اسی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور علیہ السلام کو اس سے بے نیاز ہیں، ہم پوری رات عبادت کریں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ اپنے جسم کو آرام بھی دو، اپنے گھر والوں کا لحاظ اور پاس بھی رکھو، اور پھر خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین حسن و سلوک اور رویہ رکھنے والا۔ تو یہاں سے ہمیں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل اگرچہ چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص کی دولت داخل ہوتی ہے تو پھر وہ بہت بڑے اعمال پر ہمیں غالب اور بھاری نظر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات کی جو عبادات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، تو ان عبادات میں حضور نے روزے کو جس قدر بے حد پسندیدگی کا اپنے لیے مقام عطا فرمایا، اور اس میں بطور اہتمام ان 3 مہینوں کا، رجب، شعبان، رمضان، اور اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں تو دراصل یہ 3 مہینوں کی عبادت نہیں بلکہ یہ 3 مہینوں کی عبادت مل کر 1 مہینے رمضان کی تیاری کا سلسلہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، اور رمضان المبارک۔ ایک مرجب ہے، ایک معظم ہے، اور ایک مبارک ہے۔ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو حضور فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، باری تعالیٰ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما۔ برکت سے کیا مراد ہے کہ 32 دن ہو جائیں یا 40 دن ہو جائیں؟ نہیں، فرمایا نہیں، شارحین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ ان 2 مہینوں میں ہماری عبادت میں برکت عطا، آمین، ماشاءاللہ، وبلغنا رمضان، اور پھر اس عبادت کے جوش اور جذبے کے ساتھ جو تو نے رجب اور شعبان میں برکت کے ساتھ ہمیں عطا کی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ۔ اور پھر جب شعبان المعظم کا اہتمام دیکھیں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن جس کثرت کے ساتھ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے میں نے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں اتنی کثرت کیوں؟ فرمایا میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس تیاری کے لیے پھر ہمارے صوفیاء نے ایک بات ذکر کی، وہ یہ کی کہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ یہ جو رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ بھائی جس نے بیج ہی نہیں بویا، عبادات کی جس نے بیج ہی نہیں بویا، جس نے پانی نہیں دیا، جس کی فصل ہی تیار نہیں ہوئی تو رمضان میں وہ کیا حاصل کرے گا؟ تو یہ اہتمام حضور علیہ السلام ماہ رجب المرجب ہی سے اس کا آغاز فرما دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے دن قریب ہوتے تو مدینہ کے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ پوچھا جاتا کہ ایسا ماجرا کیوں؟ یہ قرآن کی تلاوت پورا سال تو تم نہ کرتے ہوئے اس اہتمام کے ساتھ نظر نہیں آتے، شعبان ہی میں کیوں؟ کہا کہ اب آگے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، نزول، نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم اس کا استقبال اسی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کریں۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الترغیب و ترہیب میں حدیث مبارکہ ہے، منذری سے روایت کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ حضور کی مجلس سجی تھی، حضور نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ سوال کیا حضور نے، اور فرمایا کہ یہ شعبان کے آخری دن تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں حضور علیہ السلام سے زیادہ فرینک تھے، یعنی وہ سوال کر لیا کرتے تھے، باقی ہچکچاتے تھے لیکن حضرت عمر کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کوئی وحی آنے والی؟ فرمایا نہیں۔ کیا جنگ کا کوئی حکم ہونے والا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا کسی سے صلح کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں، کون ہمارا استقبال کر رہا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے درمیان رمضان آنے والا۔ کیا بات ہے! اور الفاظ ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے
اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت کیا فرما بات ہے، سبحان اللہ. اوف. یعنی یہ اہل قبلہ کی اہل قبلہ کی جو بخشش اور نماز کی حالت میں ہے، سبحان اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی یہ برکت ہے تو 27ویں کی کیا برکت ہے. کیا بات ہے. سبحان پھر اس ماہ مبارک کی آخری طاق راتوں کی عظمت کیا ہوگی. اللہ. پہلے عشرے میں جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ رب العزت رحمتیں برسا رہا ہے، اس رحمت کا عالم کیا ہوگا. بخششیں جب بانٹتا ہے تو اس بخشش کا عالم کیا ہوگا. جہنم سے نجات عطا کرتا ہوگا تو کیسے عطا کرتا ہوگا. فرمایا کہ پورے رمضان میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا جتنی رب ذوالجلال عید الفطر کے دن عطا فرماتا. اچھا ماشاءاللہ. اور بڑی رات جو جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رات اگرچہ یہ رمضان کے بعد آ رہی، چونکہ یکم شوال کی رات ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق پیچھے رمضان کے ساتھ جڑا عید کا تعلق بھی رمضان سے ہے. ہاں، تو اس تعلق کی بنیاد پر فرمایا کہ یہ رات تمہارے لیے اتنی عظمت اور شان کی حامل ہے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جہاں ہمارے اجر اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، ایک عمل کا اجر اور ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جب بڑھانے پر آئے تو اس کی منشا، اس کی مرضی ہے ایک ایک پر کتنا کتنا اجر عطا فرما دے. یہ تو کسی نے 10 کہا، کسی نے 70 کہا، کسی نے 700 کہا، ہمارے دیکھیں لیکن یہ تو جو کیلکولیشن 70 کا لفظ ہے، مختلف معاملات میں ہم لفظ 70 ہی استعمال کرتے ہیں دینی حوالوں میں. جی. تو یہ 70 ایک ایسی ضرب المثل ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ اس نے 70 باتیں کی، اس نے جو تو کثرت کے لیے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں، اسے کثرت کے لیے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر میں یہ روایت بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اعمال صالحہ میں سب سے افضل صدقہ ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ ان تمام میں سب سے بہترین نفلی اعمال میں فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. کیا بات ہے. اور یہی ایک میسیج ہے جس کو لے کر ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جو ہم روایت قائم کر چکے ہیں اور جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس روایت کو دنیا بھر میں آپ کے ساتھ مل کر، کیونکہ جب نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے کم لوگ ہوتے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ تو لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، جذبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں آپ اور ہم مل کر یہ جو بھوک ہے، افلاس ہے، اس کا خاتمہ کریں، بیماری کا خاتمہ کریں، تاکہ اللہ آپ کے ہمارے اعمال سے خوش ہو. اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. ٹرانسمیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور فیصل حسن نقشبندی صاحب سے میں ایک دفعہ پھر نعتیہ کلام کے لیے رجوع کروں گا. سر ارشاد فرمائیے گا. جی، کیونکہ بھلائی اور صدقات اور لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال، حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، تو اسی تعلق سے میں حمد اور نعت کا امتزاج پیش کر رہا ہوں. رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و اعلیٰ صفات کا تذکرہ ہے. تو اس انداز سے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ جو انہیں رزق دیا گیا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان والوں میں اچھے انداز میں شامل فرمائے. ماشاءاللہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مجھ پر عطائے خاص میرے بے نیاز کر.
مجھ پر عطائے خاص میرے بے نیاز کر، مجھ پر عطائے خاص میرے بے نیاز کر، مجھ پر عطائے خاص میرے بے نیاز کر، محمود کائنات کا مجھ کو ایاز کر، محمود کائنات کا مجھ کو ایاز کر، محمود کائنات کا مجھ کو ایاز کر، عشق رسول پاک ملے چشم تر ملے، عشق رسول پاک ملے چشم تر ملے، اور دل کو آشنائے سرور و گداز کر، اور دل کو آشنائے سرور و گداز کر، محمود کائنات کا مجھ کو ایاز کر، اللہ صاحب کر آشنا درد محبت میرے کریم، ملتا جا کر آشنا درد محبت میرے کریم، بس ایک نگاہ مجھ پہ میرے چارہ ساز کر، بس ایک نگاہ مجھ پہ میرے چارہ ساز کر، اب تخاطب بدل رہا ہے شاہد بھائی، دنیا سے مانگنے کی نہ حاجت رہے گی پھر، دنیا سے مانگنے کی نہ حاجت رہے گی پھر، دستے طلب حضور کے در پر دراز کر، دستے طلب حضور کے در پر دراز کر، اور شاہد بھائی آپ نے انٹرو میں کہا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے، دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے، عرض کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت کیجئے۔ ہاں محمود کائنات کا مجھ کو ایاز کر، چاہے جو خیر و خوبی
خیر خوبیوں انعام بے حساب، مخلوق سے بھلائی بلا امتیاز کر، مخلوق سے بھلائی بلا امتیاز کر، مخلوق سے بھلائی بلا امتیاز کر، حق نے چنا ذکر نبی کے لیے تجھے، حق نے چنا ذکر نبی کے لیے تجھے، فیصل حسن تو اپنے مقدر پہ ناز کر، فیصل حسن تو اپنے مقدر پہ ناز کر، مخلوق سے بھلائی بلا امتیاز کر، مجھ پر عطائے خاص میرے بے نیاز کر، محمود کائنات کا مجھ کو ایاز کر۔ محترم علامہ صاحب، یہ کلام بھی فیصل کا اپنا تھا، اور ہم ایک زمانے میں رات کو پروگرام کیا کرتے تھے، وہ تھا سلامتی کا سفر اور نائٹ ٹائم، تو اکثر تلفظ کے معاملے میں ان کے اور میرے درمیان ڈسکشنز ہوا کرتے تھے، تو ماشاءاللہ سے یہ بھی زبان اور بیان کے معاملے میں بڑی جو ہے وہ تگ و دو کرتے رہے ہمیشہ سیکھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تختی بھی کی ہے فائلات الفائلہ کی، اور عروض میں بھی ان کو کمال حاصل ہے۔ جب انہوں نے یہ کلام سنایا تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ سے۔ اور فیصل، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قائم رکھے، اس محبت کو قائم رکھے، کیونکہ جب پہلا کلام بھی آپ پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ کی آنکھیں بند تھیں اور آپ بہت مسکرا کے اس کو پڑھ رہے تھے، انسان پہنچ جاتا ہے سر وہاں۔ سر میں جو ہے وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے فی زمانہ، کیونکہ اب ہم دنیاوی رنگ میں بہت زیادہ رنگ ہیں، ہم تو وہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کو بھی شاپنگ کی رات سمجھتے ہیں، تو فی زمانہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں نا، اصل میسیج ان کو جانا چاہیے۔ وقت انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا کم ہے، مجھے جانا ہے وقفے پہ، لیکن میں چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں آپ نصیحت ضرور فرمائیے یا رہنمائی ضرور فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ قائم ہو جائے، ترغیب کا مستفید ہونا، ترغیب کا سلسلہ قائم ہو جائے، وہ ترغیب صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو یا علم اور عمل کی صورت میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں امور ہی باعث خیر اور باعث برکت ہیں۔ بلا شبہ ماہ شعبان المعظم دنیا کے بہت سارے خطوں میں شروع ہو چکا، اور پاکستان میں انشاءاللہ العزیز کل یعنی آئندہ جو کل ہے وہ پہلی شعبان ہوگی، تو پھر ہم 30 دن ہی کے فاصلے پر ہیں، یعنی اگر گنتی اب فنگر ٹپس کے دن رہ گئے کہ ہم ماہ سیام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ 14 تاریخ انہوں نے دی ہے علم الفلکیات کی روح سے کہ 14 اپریل جو ہے پہلا روزہ ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تقریباً ہم بالکل قریب آ گئے، ہم بالکل قریب آ چکے ہیں، یہ تو پلک جھپکتے گزر جانے والے دن ہیں۔
اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی کل رمضان ختم ہوا تھا اور دوبارہ انسان کی زندگی اس قدر تیز ہو چکی ہے مشاغل اور مصروفیات میں، وہ اس قدر مستغرق ہو چکا ہے کہ دنوں کے گزرتے کا اسے احساس ہی نہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن تھا، جی ابھی کی بات ہے، رمضان مبارک تھا، رمضان مبارک آ گیا، اللہ تعالیٰ کریم کرم فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک میں ابھی جو مزید اطلاعات ہمارے سامنے پینڈیمک کے حوالے سے آ رہی ہیں، کووڈ-19 کی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی لاک ڈاؤن کرم کے حوالے سے فرمائے اور ہم کچھ سب باتیں پر۔ ہیں۔ سر ایک وقفے پہ جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں، گفتگو اس سلسلے کو دراز کریں گے۔ ہمارا میسیج آپ تک پہنچا ہے، اس میسیج کو سمجھتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور، اور یہ ٹرانسمیشن ہے رمضان اپیل 2021۔ رمضان اپیل 2021 بھی ایک تسلسل، یہ جو احساس کے 10 سال ہیں، خدمت کے 10 سال ہیں، جس میں ہم آپ کی سامنے پیش ہوتے رہے، اور آپ نے اور ہم نے مل کر ایک وسیع پیمانے پر انسانیت کی خدمت کی ہے، اور انسانیت کی خدمت اسی احساس کے ساتھ کہ دنیا میں ہماری آپ کی تو یہی خواہش ہے نا کہ اللہ کا کوئی بندہ بھوکا نہ رہے، اللہ کے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ رہے۔ تو اس کے لیے ہم اور آپ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو ہم نے گزشتہ جتنے بھی رمضان المبارک کے ماہ گزرے ہیں ان سے ملاتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے سے بڑھ کر ہم اس مرتبہ ان فیملیز کی کہ جو ضرورت مند ہیں، راشن کی مد میں ان کی مدد کر سکیں، ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں، اور ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ گزشتہ رمضانوں میں ہمیشہ یہ ہوا کہ پہلے سال سے بڑھ کر ہر سال ہم نے زیادہ اہتمام کیا افطار کا، تو اس مرتبہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں جو روزے دار ہیں ان کے لیے پہلے سے بڑھ کر اہتمام کریں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ بلکہ تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس مرتبہ ہماری اپیل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ اس میں حصہ لیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ تو ان کی ڈیٹیلز کے مطابق فدیہ جو ہے وہ 150 پاؤنڈز یا 240 امریکن ڈالرز ہے۔ اگر کفارہ ہے پر پرسن وہ 300 پاؤنڈز اور 480 US ڈالرز ہے۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے پر پرسن جو ہے وہ 5 پاؤنڈز اور 8 US ڈالرز ہے۔ اسی طرح فیڈ 125 پیپل فار ان فیڈ جو ہے وہ 125 پیپل افطار ان پاکستان، یہ 150 پاؤنڈز اور 210 US ڈالرز ہے۔ رمضان راشن پیک زکوٰۃ اینڈ صدقات یہ بنتا ہے 85 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز۔ یہ سادات پروجیکٹ ہے، سادات پروجیکٹ کیونکہ سادات کے لیے اہتمام جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات سے نہیں ہوتا، تو زکوٰۃ پروجیکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہمارے سادات بھائی موجود ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں تاکہ ہم سادات کے لیے اہتمام کر سکیں۔ رمضان مبارک میں تو یہ 75 پاؤنڈز اور 121 US ڈالرز ہے۔ بلڈ آ ماسک نان زکوٰۃ فنڈ، ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نان زکوٰۃ فنڈ ہے 7500 یعنی 7500 پاؤنڈ یا 9500 US ڈالرز ہے۔ اسمال ہینڈ پمپ ان پاکستان زکوٰۃ اینڈ صدقات سے 235 پاؤنڈ یا 300 US ڈالرز۔ اسی طرح بگ ہینڈ پمپ فار پاکستان زکوٰۃ اینڈ صدقات 550 پاؤنڈز یا پھر 750 US ڈالرز۔ بگ ہینڈ پمپس فار جھارکھنڈ انڈیا، تو یہ بھی زکوٰۃ اور صدقات سے انڈیا جھارکھنڈ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا ہینڈ پمپ جو ہے اس کی تنصیب ہو سکے، یعنی ایک ایک کر کے بہت سارے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہو سکے، تو ایک ہینڈ پمپ کے لیے آپ کو 650 پاؤنڈ یا 800 US ڈالرز کی ایڈ دینا ہوتی ہے۔ واٹر ویل جو ہیں فار پاکستان زکوٰۃ اینڈ صدقات یہ 695 پاؤنڈ یا 945 US ڈالرز بنتا ہے، اور لارج واٹر ویل فار پاکستان زکوٰۃ اینڈ صدقات یہ بنتا ہے 2135 پاؤنڈز یا 3045 US ڈالرز۔ آپ سے درخواست ہم نے کی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ڈیٹیلز آپ کو جو اسکرین پر نظر آتی ہیں ان کو بھی آپ ملحوظ رکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہوئے نمبرز بھی اپنے پاس نوٹ کریں گے، اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ اور ہم اس نیکی کے سفر کو آگے بڑھا سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ سفر جاری رکھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، یہ سفر آپ کے
تعاون کے بغیر، آپ کی شمولیت کے بغیر جاری نہیں رہ سکتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفر پہلے سے کہیں بڑھ کر جو ہے، یعنی آپ اور ہم شریک ہو کر زیادہ تعداد میں آگے بڑھیں اور زیادہ لوگوں کی مدد کریں، تاکہ دنیا سے غربت، مفلسی اور بھوک کا خاتمہ ہو سکے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور نیکی کا ماحول، جس طرح افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے آپ کے تعاون سے، تو نیکی کا ایک ماحول جو ہے وہ بنانے میں ہم اور آپ کامیاب ہوں، بہتر سے بہتر۔ ہمارے ساتھ فیصل حسن نقشبندی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ محترم علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم جو ہیں وہ علامہ صاحب کی طرف ہی جائیں گے۔ سر، یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں ایک طرف تو جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ وہ جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتا ہے، بخششیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر بخششوں کی راتیں ہیں یہ، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک سما بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں انسان کے اندر جو ہے وہ خود بھی ایک تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے، جو ان راتوں کی عبادتوں میں شریک ہے اور جو نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فضا تبدیل ہوئی ہوئی ہے۔ تو ایسا کیا ہے آخری عشرے میں کہ مسلمانوں کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جسے پورا سال بھی سجدے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اسے بھی سعادت عطا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج اگر آپ مساجد میں دیکھیں تو ایک صف، 1.5 صف اور زیادہ سے زیادہ 2 صف نمازیوں کے ہوں گے، جی، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، مساجد کھچا کھچ بھر جاتی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اتنا زیادہ شوق کہاں سے آ جاتا ہے؟ اچانک سے ہی، یعنی مغرب میں مسجد خالی اور عشاء میں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ تو اس پر ہمارے علماء نے یہ کلام کیا ہے، چونکہ عام دنوں میں انسان جو مسلمان ہے وہ 2 طاقتوں سے مقابلہ کرتا ہے، ایک شیطان سے اور ایک اپنے نفس کے ساتھ۔ شیطان تو بند ہو گیا۔ ہاں، اور رمضان میں شیطان بند ہو گیا، اب اس کا نفس باقی موجود ہے، تو اب اسے لڑائی لڑنے میں آسانی رہتی ہے، تو اب جو اپوزیشن ہے اس کی وہ کمزور ہو گئی، تو اس بنیاد پر وہ رغبت خود بخود روحانی طور پر اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اور معذرت کے ساتھ جانب علامہ کھینچتا ہے۔ اکرام صاحب، معذرت کے ساتھ میں نے قطع کلامی کی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے موسم بدلتا ہے جی، تو بدلے ہوئے موسم کو ہم محسوس کرتے ہیں، گرمی سردی کو ہم محسوس کرتے ہیں، گھٹا آ جاتی ہے محسوس کرتے ہیں، کچھ موسم نہیں تبدیل ہوا، بالکل، یہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ روحانی طور پر یہ عبادت کا موسم ہے، جی، روحانی طور پر یہ عبادت ہی کا موسم ہے۔ جس طرح سے خزاں آتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت آپ کو خالی خالی نظر آتے ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو انسان کے جسم سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو ہلکا پھلکا جب محسوس کرتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پھر چست ہو جاتا ہے، جب وہ چست اور توانا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ عبادت کی جانب سر یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، یہ چاندنی راتیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ چاندنی کی طرح چمک ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ چونکہ آخری جو طاق راتیں ہیں انہی میں تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور اس میں یہی بات تو ذکر کیا، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین زمین پر اپنے جلال اور اپنی نورانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ وہ تو مخلوق ہی نور ہے، وہ تو روشنی ہی روشنی ہے، تو وہ چمک اور وہ روشنی اور وہ چاندنی کیوں نہ پیدا ہو کہ اللہ کی نوری مخلوق جو ہے ان راتوں میں آ کر گھروں کو تلاش کرتی ہے کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر وہ انہیں لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جب بھی جیسے ہی ماحول تبدیل ہوتا ہے، خود بخود تجسس بڑھ جاتا ہے، شوق پڑ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جذبہ ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان جب شروع ہو رہا ہوتا ہے اور جب 2 عشرے گزر جاتے ہیں تو یہ نفس کی مختلف اقسام بیان کی گئی، نفس لوامہ ہے اور اس طرح دیگر نفس مطمئنہ ہے، تو جتنی بھی نفس کی اقسام ذکر کی گئیں کہ وہ کمزور ہوتے 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 اب آخری وقت، آخری جو عشرہ ہے وہ نفس مطمئنہ کی جانب انسان کو لے جاتا ہے، اور جب جو وہ نفس مطمئنہ ہے تو پھر وہی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب اس طرح سے لوٹ جا کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ کیا بات ہے! تو یہ جو نفس مطمئنہ پر انسان پہنچتا ہے، اس سے پہلے اس کی جو ہوائے نفس ہیں وہ اسے مارتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے خود بھوکا رہتا ہے تو دوسروں کی بھوک کا اسے احساس ہوتا ہے، بالکل۔ اگر خود بھوکا نہیں ہوگا تو کبھی کسی کا احساس نہیں ہوگا، گرمی کا احساس جی، ہوتا آپ ہے۔ پیدل چلیں گے تو جو پیادہ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں، سواریاں نہیں، ان کا آپ کو احساس ہوتا ہے،
گرمی میں آپ جو ہے مشقت برداشت کریں گے، بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، تو وہ لوگ جو سڑکوں پر جو ہے کھدائی کرتے ہوئے اور غریب اور مفلس جو ہے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے تگ و دو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. یہی وہ احساس ہے کہ جو یہ احساس ٹرانسمیشن ہے. یہی احساس ہی تو ہم بیدار کر رہے ہیں کہ ہم محسوس کریں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہاں کہاں حاجت اور کہاں کہاں تکلیف ہے، اور اس حاجت اور اس تکلیف کو محسوس کرنے کا ماہ صیام رمضان المبارک بہترین موقع ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس مبارک مہینے میں جو ہے وہ بھوکا رہ کر لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. تو اسی طرح گزشتہ چند سالوں میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جو رمضان المبارک ہے یہ گرمی کے مہینوں میں یا موسم میں آیا. تو یہ جو ہم نے واٹر ویل اور ہینڈ پمپس کی تنصیب کا سلسلہ شروع کیا پاکستان میں اور انڈیا میں جھارکھنڈ میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ جب پیاس لگتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اور پھر ہم بار بار یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں خاص کر جو تھری علاقے ہیں یا وہ علاقے جو خشک علاقے ہیں، ہم نے وہاں پر ننگے پاؤں بچیوں کو، خواتین کو میلوں تپتی ہوئی ریت میں، یاد رکھیے کہ اوپر سے تو سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، نیچے ریت جو ہے وہ بھی تپتی ہوئی ہوتی ہے، اس میں گھڑے اٹھائے پانی کی تلاش میں جاتے دیکھا ہے. صرف فلموں میں، ڈراموں میں، تصویروں میں یا ڈاکومنٹریز میں نہیں، ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے حقیقی طور پہ یہ مناظر دیکھے ہیں. تب دل دکھتا ہے اور تب یہ احساس جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ہمیں آپ کو کام کرنا چاہیے. میں فیصل حسن نقشبندی سے درخواست کروں گا ایک اور کلام کے لیے. سر ارشاد فرمائیے گا. آپ ذکر کر رہے تھے دوران گفتگو کہ اگر رمضان المبارک کی آخری عشرے میں اگر چاند نہ بھی ہو تب بھی چاندنی رہتی ہے، تارے نہ ہوں تو میں ماہ رسالت کی منور چہرے کی بات نہ کروں. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نگاہوں کو پاک کر کر ہمیں ہمارے نگاہوں کو یہ شرف بخشے کہ ہم روئے سرکار رسالت مآب کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں، مالک ہماری نگاہوں کو پاک کر دے. آمین ثم آمین. آمین. اللہم صل وسلم علی المصطفى دائما ابدا. اللہم صل وسلم علی المصطفى دائما ابدا. چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی، 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 چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی. میرے گھر بھی محمد، میرے گھر بھی ہو رشک قمر چاندنی، میرے گھر بھی ہو رشک قمر چاندنی، میرے گھر بھی صلی اللہ، میرے گھر بھی ہو رشک قمر چاندنی. میری دنیا بھی نور علی نور ہو، میری دنیا بھی نور علی نور ہو، میری دنیا بھی نور علی نور ہو. ماہ طیبہ کی پاؤں اگر چاندنی، ماہ طیبہ کی پاؤں اگر چاندنی، میری دنیا بھی نور علی نور ہو،
طیبہ کی پاؤں اگر چاندنی، ماہ طیبہ کی پاؤں اگر چاندنی. اور ترکیب دیکھیے گا شاید. میں ہوں محنت کشے الفت مصطفیٰ، میں ہوں محنت کشے الفت مصطفیٰ، میں ہوں محنت کشے الفت مصطفیٰ. ان کی اجرت سے ہے میرے گھر چاندنی، ان کی اجرت سے ہے میرے گھر چاندنی، چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی. ان کے طلبوں کی خیرات دے دوں گا میں، ان کے طلبوں کی خیرات دے دوں گا میں، ان کے طلبوں کی خیرات دے دوں گا میں. بھیک لینے کو آئی اگر چاندنی، بھیک لینے کو آئی اگر چاندنی، تیری بخشش کو کافی ہے ایوب یہ، تیری بخشش کو کافی ہے ایوب یہ. ذکر سرکار، ذکر سرکار، نعت سرکار، مدح سرکار کی دل میں بھر چاندنی، مدح سرکار کی دل میں بھر چاندنی. تیری بخشش کو کافی ہے ایوب یہ، تیری بخشش کو کافی ہے ایوب یہ. ذکر سرکار کی دل میں بھر چاندنی، چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی. میرے گھر بھی محمد، میرے گھر بھی نبی جی، میرے گھر بھی صلی اللہ، میرے گھر بھی ہو رشکے قمر چاندنی. سر شب برات، شب برات اللہ تعالیٰ کہا یہ جاتا ہے نا کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے جو سنا کہ لوگوں کے حوالے سے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب کس کا رزق بند ہو گیا، اللہ، یعنی کس کو واپس آ جانا ہے. اللہ، ایسا بھی ہے نا. تو شب برات کی جو اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو مبارک مہینوں کے بیچ میں اس مبارک شب کو رکھا، پھر اس شب کی عبادت بھی ہے جو کہ مسلمان کرتے ہیں دنیا بھر میں، اور اس کو ایک بڑی رات تسلیم کیا جاتا ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہا ہے لیکن انسان جو ہے اس بڑی رات کو عبادت کرتا ہے. تو اس بڑی رات کی عبادت کی اہمیت کیا ہے، اور پھر شب برات کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے سر دینی اعتبار سے؟ جی بالکل، یہ نصف شعبان المعظم کی جو شب ہے، جی ہاں، 15ویں شب، 15ویں شب شعبان المعظم، جسے ہم عام لفظوں میں شب براعت کہتے ہیں. جی شب برات، براعت کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے جی والا. تو یہ رات جو آزاد کرتی ہے، جی ہاں، اس کو لیلۃ البراءہ، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ الاستغفار، یہ تمام نام دیے گئے. رحمہ بھی ہے اور استغفار جی بھی ہے. استغفار کے رحمت. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو بطور خاص اس حوالے سے موجود ہے، امام بہقی اپنی سنن میں سے ذکر کرتے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت
بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی مخلوق کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی اس قبیلے کی مثال دی گئی کہ جس قبیلے میں بکریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ گنی نہیں جا سکتی، پھر ان بکریوں کے بالوں کی بات پر جو جسم گنے پر نہیں جا جتنے بال ہیں تو وہ تو لا محالہ نہیں گنے جا سکتے، ان گنت بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور سورۃ الدخان کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہی جانب اشارہ فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یعنی لیلۃ البراء میں ہر حکمت کا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین سے دریافت ہوا کہ جناب اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اگلے آئندہ جو آنے والا سال ہے اس میں جو حکمت کے کام ہے، یعنی جو رزق دینے والا فرشتہ ہے اسے بتا دیا ہے اس کس کے گھر میں کتنا راشن پہنچے گا، جس نے بارش برسانی ہے اس کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ بارش کب کب اور کیسے کیسے ہونی ہے۔ جو روح قبض کرنے والے ہیں انہیں حکم دے دیا گیا کہ اس پورے سال میں کس کس کی روح قبض کی جانی ہے، اور جس کے دنیا میں آنا ہے اس کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ جناب اس کا اہتمام جن فرشتوں نے کرنا ہے ان کے سپرد کر دیا گیا۔ جن جن لوگوں نے اس سال حج کرنا ہے فرمایا اسی رات ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ لوگ اللہ کے پاک گھر یہ ہے غیب جس کا علم کسی کو نہیں۔ جی بالکل، یہ حکمت کے وہ کام ہیں جو اللہ رب العزت اس رات میں فرشتوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس حکمت کے کاموں کی تقسیم کا سلسلہ اس وجہ سے اس رات میں یوں بھی قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ وہ تقسیم اس رات میں فرمانی ہے، ہم اس وقت میں اگر رب ذوالجلال کی عبادت بندگی گریہ وزاری میں مصروف ہوں گے، اللہ رب العزت رحمان ہے، کیا بات ہے، وہ رحیم ہے، تواب ہے اور جواد ہے۔ جواد ہے، سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ اگر اس وقت میں اور اس لمحے میں ہم بیٹھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے باری تعالیٰ ہم مسکین ہیں، ہم نادار ہیں، ہم بےکس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے، تو لاجواب ہے، تو بے مثل ہے، تو بے مثال ہے، اس کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو گئی تو پھر ہمارے لیے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے، زندگی کے دروازے بھی کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا جائے، لیکن یہ بات بھی یہاں مد نظر رہے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس رات کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ معاف کیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ اگر کسی میں موجود ہیں تو وہ بخشش کا حقدار نہیں ہوتا، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، یعنی یہ اتنا بڑا قبیح عمل ہے، برا عمل ہے کہ اس رات میں بھی جو رب کی رحمت سے محروم رہ جائے، بتائیے باقی اس کے پاس بچا کیا ہے؟ تو ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی ہمیں اس اعتبار سے نظر آتا ہے کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں، اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اگر یہ والدین راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے رویے کو قائم کر کے اگر کہیں کوئی ناچاکی کوئی غلطی ہو چکی ہے، معافی مانگ کے اللہ سے معافی مانگ کر اس رات میں گریہ وزاری کریں، رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ ناظرین کرام، ہم نے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، ان 3 مہینوں کے تقریباً ہم درمیان میں اس وقت پہ موجود ہیں، یعنی آنے والے کل میں انشاءاللہ شعبان المعظم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ عبادتوں کے مہینے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی جو راتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ شب معراج، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے معراج پر جا کر کیا کچھ نہیں مانگا، مغفرت مانگ لی، نماز کا تحفہ مانگا۔ نماز انسان کے اپنے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی بخشش کے لیے بھی، اس کی صحت کے لیے بھی، اس کے دنیاوی امور کے لیے بھی، اس کے دینی امور کے لیے بھی، پھر اس کی آخرت کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پائی، انسان کو معراج عطا ہو گئی، انسان کا درجہ بڑھ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ مجھے بھی تمہاری طرح ہی انسان بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کرنے کے لیے، ورنہ آپ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام کو، مرتبے کو کوئی ہم جیسا انسان کیسے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ بڑی راتیں ہیں، ان بڑی راتوں سے جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اس میں ایک بڑی اچھی بات جو ہے محترم علامہ اکرام حسین القادری صاحب کی لگی کہ اس بڑی رات میں جو شب برات کی رات ہے، اس میں اگر عاجزی کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اس کی عبادت کریں،
تو جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہم نے حاصل کر لی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کر لی تو بیڑا پار ہو گیا۔ بے شک، تو اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے رسمی عبادت نہیں چاہیے، قلبی عبادت چاہیے۔ کیا کیا رسمی عبادت نہیں چاہیے، قلبی عبادت چاہیے۔ اور وہ قلبی عبادت جو ہے وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ کے ورد میں شامل کر دیں گے۔ اور مسجد میں جا کے عبادت کرنے کے ساتھ یاد رکھیے گا، ہمارا ہر اچھا عمل ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ وہ وقت جو کسی اچھی علمی مجلس میں، دینی مجلس میں گزار دیا اور کچھ حاصل کر لیا، وہ وقت جو کسی اچھی دینی کتاب سے کچھ حاصل کرتے ہوئے گزار دیا، وہ وقت جو انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو نعمتیں انسانوں کو پہنچانے کے لیے جو عمل کر دیا، انسانوں کے دکھ درد کو بٹانے کے لیے جو کام کر دیا، کیونکہ وہ کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو نائب بنا کے بھیجا نا انسان کو۔ وہ جو غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، وہ ذات جو رب ہے، جو مالک کے دو جہان ہے، اس نے اپنا نائب بنا کے انسان کو بھیجا اور فرشتوں کو چیلنج کیا، اشرف بنا دیا۔ اللہ تو ہم انسان ہو کے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو کر کتنے بڑے فرض کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس کا احساس کر لیجئے۔ آپ یقین کیجئے اگر ہم لوگ یہ احساس کر لیں تو دنیا میں بھوک، مفلسی، بیماری اور دکھ درد ختم ہو جائے۔ اسی لیے تو بھیجا گیا نا انسان کو۔ یہ عبادتیں اسی لیے ہیں، ابھی جیسے کہ فرما رہے تھے علامہ صاحب کہ رمضان کا مہینہ تو احساس کے لیے ہے نا۔ ایک احساس یہ بھی کہ لوگ بھوکے رہتے ہیں تو کیا ہے، اور ایک احساس یہ بھی کہ یہ رزق جو ہم تک نہیں پہنچا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ہر وقت ملتی ہے۔ ہم ایک وقت ہی ہوتا ہے میرے خیال میں جس میں ہم کچھ نہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں، اس ایک وقت میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور جب ہم مستقل کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے، جو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو رزق اللہ تعالیٰ کا پانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا رزق یہ پانی بھی ہے، یہ چائے بھی ہے، اور وہ سب کچھ ہم تو ہوا اور دوسری چیزیں جو ان کو تو شمار ہی نہیں کرتے۔ صحت، ارے یہ احساس تو ہوا علامہ صاحب کے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت باریک سی لکیر ہے زندگی اور موت کے درمیان، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس کو پار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس باریک سی لکیر کو کراس کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا، صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ یہاں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماتحت ہیں ہم، یقیناً۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حساب سے اپنے آپ کو باہر لے کے جا رہے ہیں جس کے بعد آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ تو انسانیت کی خدمت کیجئے، انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کر آئیے۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے تو ہر شخص کو اپنی خواہش کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ علامہ صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے بعد، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کسی بڑی رات میں اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں شب جمعہ یا جمعے کے دن کوئی چلا گیا تو مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم حج یا عمرے کے لیے گئے اور مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں، یعنی جنت البقیع وہ جو ہے جنت المعلیٰ میں اگر تدفین ہو گئی تو پھر تو کیا ان ساری باتوں کی لیے کوئی دین میں کہیں کوئی ایسے شواہد ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کون سے لمحات اور کون سی ساعتیں ہمیں موت کے حوالے سے عطا کر رہا ہے اور نصیب کر رہا ہے۔ جی، اگر بابرکت ساعتیں ہیں تو یقیناً وہ موت ہمارے لیے متبرک ہو جاتی ہے اور بابرکت ساعتوں کا حصول ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، آثار میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شب جمعہ جی میں
جس کی پہلی رات شب جمعہ ہو جائے قبر میں اچھا، تو اللہ رب العزت اسے کی بخشش اور مغفرت کا سامان، یعنی شب جمعہ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ جو جمعرات کے دن جائے تو پہلی رات شب ہاں جمعہ پہلی رات جو اسے قبر میں ملے گی جی، تو وہ شب جمعہ ہو. شب جمعہ ہو. یہاں ہمارے علماء نے جو بھی تعویلات ہیں ان میں سے ایک بہترین تعویل یہ ہے کہ اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت قبر کے سوالات کو اس پر آسان فرما دے. اچھا، اوہ، واہ واہ، یہ بڑی یعنی اگر ہم جو ہے اگر کسی کو کیٹیگوریکل بخشش اور مغفرت نہیں بھی ڈکلیئر کر سکتے، ظاہر سی بات ہے قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو سوال جواب لے رہا ہے، لیکن فرمایا کہ محتاط طریقہ یہی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے چونکہ بڑی رات ہے، بابرکت شب ہے، اس کے حوالے سے فضیلتیں بیان ہوئیں، اللہ رب العزت قبر کے سوالات کو اس بندے پر آسان فرما. چونکہ جب یہ سوالات آسان ہو جاتے ہیں تو ان سوالات ہی کی آسانی کے نتیجے میں آگے کے مراحل پرسکون ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. چونکہ بخاری شریف میں یہ پورا سلسلہ ذکر کیا گیا، فرمایا جب یہ 3 سوالوں کے جواب بندہ دے دیتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے، ماضی استمرار کا صیغہ ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، مضارع پر اگر کان یکون داخل ہوتا ہے تو وہ پروگریسو کا معنی دیتا ہے، استمرار کا معنی دیتا ہے. کیا کہتا تھا تو دنیا میں، اب بتا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، اس دن تو ہر کوئی مان رہا ہوگا. تو یہاں یہی بات ذکر کی کہ تینوں سوال ہو گئے، اب پوچھا جائے گا، یعنی اب اس کے لیے کیا اہتمام ہے. 3 سوال کے جواب دے دیے، فرمایا ثم یفسح لہ، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. کتنا کشادہ؟ ہر سم سے 70 گز بڑھا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. پھر فرمایا ثم ینور لہ، پھر اس کے لیے قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے. اچھا یہاں میں ایک لطیف بات، اگر وقت ہو تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے گا. ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا لائٹ بند کر دو، اندھیرے میں سونا ہے، پرسکون نیند سونی ہے. اور جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہم بسمک اموت واحیا، کہ تیرے نام سے ہی شروع کہ تو زندگی دینے والا اور تو موت دینے والا ہے، تو مارتا ہے، تو زندہ کرتا ہے. جا سونے رہے لیکن اس سونے کو ہم موت کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. جب اٹھے پھر آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو نے ہمیں زندگی دی، میں تو مر گیا تھا، یعنی میں تو مرا ہوا تھا، تو نے مجھے زندگی دی. ہم سو رہے تھے، ہم نے کہا یہ سونا نہیں، یہ موت ہے. اب جب ہم مرے، قبر میں گئے، عام صالح مومن جس نے یہ سوال کے جواب دے دیے، ثم یفسح لہ ثم ینور لہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا نم، سو جا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ مر کے گیا ہے نا، اب کہا جاتا مت، اب مر جا. نہیں، جب سویا تھا تو کہا یہ مرا ہوا ہے، لیکن جب مرا ہوا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ مر نہیں، نم، سو جا. کیسے؟ کنمت العروس، کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی کون سی ایسی دلہن ہے جو سوتی ہے؟ اللہ اکبر. کوئی دلہن نہیں سوتی. کیا کرتی ہے وہ؟ ہمارے ہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈا دودھ پی کے سو جانا، یعنی بے خبری کی نیند، پرسکون نیند. گھوڑے بیچ کے سو جانا، خواب خرگوش کے مزے لینا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پرسکون نیند کی جانب اشارہ. کوئی بھی ایسی اصطلاح یا استعارے کے طور پر کوئی تمثیل نہیں بیان. نم کا نمت العروس، جیسے کہ دلہن سوتی ہے. فرمایا کہ دلہن تو سوتی نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دلہن جس کی پہلی رات ہے، اب وہ انتظار کرتی ہے میرا سہاگن کب آئے. اس وصل اور وہ جو قربت ہے، اس کے لیے جو انتظار کی جو لذت اور سکون ہے نا، فرمایا وہی اسے ملے گا کہ ایک رسول کی تو نے زیارت کر لی، اب اسی عروس کی طرح انتظار کر، ان قریب قیامت آنے والی ہے، تو نے اپنے رب کا بھی دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وہ تسلسل اور طریقہ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ بھائی یہ اگر یہ رات مل جائے، یہ مقام مل جائے، ہر مقام کی، ہر لمحے کی ایک برکت ہے. حضور کی احادیث اور فرامین قرائن موجود ہیں، تو ان کے نتائج اور ثمرات اس طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں کہ قبر اچھی ہو جاتی ہے، قبر کے ابتدائی مرحلے آسان ہو جاتے ہیں، حضور کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، سوالات کے جوابات زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. یہ انہی برکات ہی کے ثمرات ہوا کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات. میرا ذہن ایک بات کہتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے کہ جنت المعلا میں یا جنت البقیع میں کوئی گناہگار جو ہے اس کی تدفین نہیں ہو سکتی. جی ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے، جی ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمنا کرتے کرتے کسی اور مقام پر مر بھی گیا واہ واہ واہ. اور کسی کو بغیر
مانگے وہ جگہ مل بھی گئی اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، فرمایا کہ وہ الٹ پلٹ کر دیے جاتے ہیں، جو وہاں نہیں تھا اسے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، جو وہاں کا اہل نہیں تھا اسے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ صوفیاء نے اپنی ایک روحانی تسلسل کے اعتبار سے ان باتوں کو ذکر کیا، لیکن فتویٰ اور قول جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ ظاہر پر لگتا ہے، تو ان باتوں کو ہم اس اعتبار سے تو مستند نہیں کہہ سکتے کہ نہیں واقعتاً ہم کس کے بارے میں کہیں کہ اس کی حتمی بخشش اور مغفرت ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ہم ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے زندگی میں ہی موت کے ایسے قرینے عطا کر دیے کہ وہ جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ رب کی رحمت سے یہی امید ہے، اگر اس کو وہاں سے نکال بھی دیا گیا، چند لمحے تو ان صحابہ کے ساتھ گزار لیے، وہ لمحے ہی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بن جائے۔ ناظرین کرام، احساس ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم دکھائیں، وہ فوٹیج دکھائیں کہ گزشتہ سالوں میں احساس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کے لیے آپ کے تعاون سے کتنا کام ہوا ہے۔ یہ فوٹیج جو ہے پھر بھی اس تمام کام کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ فوٹیج جو ہے یہ ایک حصہ ہے اس کا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تصویر دل کا حال نہیں بتاتی۔ جب کسی شخص کو، ضرورت مند کو، آپ بھوکے شخص کو غذا دیتے ہیں نا، کھانے کے لیے کوئی دیتے ہیں، تو جو سکون، جو اطمینان، جو اللہ کا شکر ہوتا ہے، یا جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم آپ نہیں جانتے نا کہ جس کو ہم نے وہ غذا پہنچائی وہ کتنے دن سے بھوکا تھا۔ ایسا گھر کہ جس گھر میں ہم 1 مہینے کا راشن بھیج رہے ہیں، اس گھر میں کتنے دنوں سے فاقہ تھا، یا 1 مہینے میں کتنے دن ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، یا 1 دن میں کتنے وقت وہ کھاتے ہیں، اور اگر کھاتے بھی ہیں تو کیا گھر کے ہر فرد کو پیٹ بھر کے کھانے کو مل جاتا ہے، نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہم نہیں جانتے، ہم صرف تصویریں دیکھ کر کچھ اندازے ضرور کر لیتے ہیں، لیکن اس احساس کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب زندگی میں ہم اور آپ کسی کو غمزدہ دیکھنے کے بعد غمزدہ ہو جاتے ہیں، دکھ اور تکلیف کا احساس کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ 10 سال کا احساس کا 10 سال کا ایک سفر ہے۔ اس 10 سال کے سفر میں آپ کو مختلف پیرائے میں یہ جو نیکی کا سفر ہے یہ جاری اور ساری نظر آئے گا۔ نہ جانے کہاں کہاں پاکستان سے نکل کر کن کن ممالک میں جہاں انسان کسی مصیبت کا شکار ہوا، مسائل نے انسانوں کو گھیرا، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوں، جنگی بنیادوں پر ہوں، یا کوئی انسانی المیہ درپیش آیا ہو، قدرتی جو ہے وہ آفات ہوں، لیکن جہاں انسانیت کو ضرورت محسوس ہوئی، احساس نے وہاں جا کر آپ کے تعاون سے انسانوں کی مدد کی ہے۔ ہم نے کوشش کی، آپ کے تعاون سے یہ کوشش کی گئی کہ غذا انسانوں تک پہنچائی جائے۔ بعض اوقات بڑے نامساعد حالات میں بھی ان جگہوں پر پہنچ کر یہ کام کیا گیا جہاں پہنچنا بھی بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے بعض وہ لوگ جو ٹیم میں شامل تھے وہ بعض مسائل کا شکار بھی ہوئے، لیکن جب انسان اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور نیک کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مسائل پیدا ضرور ہوتے ہیں اور خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو سردیوں میں جو ہے وہ لباس اور لحاف اور بستر فراہم کیے گئے، بیماروں کو دوائیں فراہم کی گئیں۔ ایسے لوگوں کو، اور آج کے دور میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کئی مہینے تک گوشت نہیں پکتا۔ ایسے گھروں میں قربانی کے مہینوں میں قربانی کے بعد گھر پہنچایا گیا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بعض اوقات سامنے آتا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں غربت کتنی ہے، بعض لوگ کتنے مجبور ہیں کہ اگر آپ گوشت پہنچا دیں تو ان کے پاس وہ تمام لوازمات بھی نہیں ہوتے کہ جن کو مسالہ جات اور دوسری چیزیں کہ جن کو شامل کر کے وہ گوشت کو پکا سکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام کیا گیا کہ انہیں بلایا گیا اور عزت کے ساتھ ان کے لیے دسترخوان بچھا کے ان کے لیے جو ہے وہ جس کو ہم تکہ بوٹی کا کہتے ہیں نا، باربیکیو، اس کا اہتمام کیا گیا، کھانے پکا کر لوگوں تک پہنچائے گئے۔ یہ تمام احساس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے تو کیا گیا، لیکن زلزلہ بھی آیا، سیلاب بھی آئے، یہ جو تھر کے علاقہ یہاں ڈراؤٹ یعنی جس کو ہم خشکی کہتے ہیں وہ والے معاملات بھی رہے۔ بہت سارے مصائب انسانوں کے ساتھ درپیش آئے۔ ان مسائل میں
ہم نے بھی دیکھا اور آپ کو ہم ان فوٹیج کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں کہ لوگوں تک، لاکھوں ہزاروں لوگوں تک کھانا پکا کر اس کو پیک کر کے ٹرکوں میں بھر کے ان لوگوں تک پہنچایا گیا. وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے منتظر تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد تھی جو پہنچائی گئی، اور اس مدد میں احساس کے ساتھ آپ ہمیشہ شامل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفر جاری رہے. جہاں انسان اللہ سے مانگتا ہے نا مصیبت کے وقت، وہاں آپ اور ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر پہنچ جائیں، اور آپ کے ہمارے توسط سے ان انسانوں کی خدمت ہو سکے. جہاں بیماریاں پھیل جاتی ہیں وہاں دواؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، فیلڈ ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، کیمپوں میں ہسپتال بنائے جاتے ہیں. نہ جانے کتنے کام ہیں. لوگوں کو جو سیلاب میں جن کا تمام اسباب بہہ گیا، جن کی جھونپڑیاں بہہ گئیں، ان کو پکے مکانات بنا کے دیے گئے. نہ جانے کیا کچھ ہوا ہے. اور وہ پکے مکانات صرف نہیں تھے، ان مکانات میں باقاعدہ گھر میں جو موجود سامان ہوتا ہے وہ سامان، اس کے ساتھ جو ہے وہ روشنی کا اہتمام کرنے کے بعد مدرسے اور مسجد کا اہتمام کر کے پوری بستیاں بسائی گئی ہیں. یہ سب آپ کے تعاون سے ہوا ہے. 10 سال میں اتنی نیکیوں کے کام ہوئے ہیں، اور اس میں نہ جانے دنیا بھر سے کتنے انسان شریک رہے، کتنے لوگ اس احساس سے جڑے رہے جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد کی گئی ہے. پھر ہر رمضان میں لاکھوں لوگوں کی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ سوچئے کہ جس نے ایک پیسہ بھی شامل کیا ہوا ہے وہ بھی اس ثواب میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اس کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہم اسی لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو پرچہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے کہ اتنے $100 اتنے $1000 نہیں. آپ کے پاس جو ہے آپ وہ ڈونیٹ کیجئے، شریک ہو جائیے. وہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ ایک قطرہ بھی اگر آگ پہ ڈال دیا تو میں نے اپنا حق تو ادا کر لیا نا. تو یہ جو 5 پاؤنڈ اور $8 آگ بجھانے والوں میں نام ہو گیا. جی ہاں. تو یہ جو 5 پاؤنڈ اور $8 ہیں، یہ جو فطرہ ہے یہ ڈونیٹ کر دیجیے تاکہ آپ کا نام جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو انسانیت کی بھلائی کی اس مشن کا حصہ بنے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے معزز مہمان جو ہیں رات کی اس پہر میں، پاکستان میں اس وقت رات کے 3 بجنے والے ہیں کچھ دیر کے بعد، رات کی اس پہر میں آ کر نیکی کے سفر کا حصہ بنتے ہیں. ہم سفر ہیں ہمارے، اور نیکی کے سفر میں ہم گنواتے کچھ نہیں ہیں، ہم صرف حاصل کرتے ہیں، پاتے ہیں. میں فیصل حسن نقشبندی سے ایک مرتبہ پھر ایک کلام کی درخواست کروں گا، آپ کی محبتوں کے ساتھ ارشاد فرمائیے. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال. کس کا آج کمال، کس کا آج کمال. میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال. میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال. مصطفیٰ بے مثال. مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان. دست اعجاز دے
کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم خدا خود میر مجلس بود لا مکان خسرا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودوں محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودوں میدانوں کہ منزل بود شب جائے کہ من بودوں وغر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودوں سبحان اللہ کیا بات ہے یار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور بڑھائے اور آپ کو ترقی عطا فرمائے علامہ اکرام حسین القادری صاحب ایک رہنمائی ایک معاملے میں میں چاہ رہا تھا آپ سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے لیکن یہ دنیاوی جو معاملات ہیں جن کا حکم ہے ان سے تو نہیں روکتا نا ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کی تقاریب جو ہیں وہ عام طور پر لوگ موقوف کر دیتے ہیں اس مہینے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے وہ موقوف کرنا کوئی اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ماہ رمضان میں شادی کرنا کوئی ممنوع ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ
مشغولیت اور مصروفیت شادی کی تقاریب کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب چونکہ وہ ماہ رمضان المبارک کی اپنی ایک روٹین اور اسکیجول ایسا جو ہے نا ٹف ہوتا ہے کہ جس میں بندہ بالکل ایک طرح سے نا پورا. میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں. وہ جو مشغولیات ہوتی ہیں وہ کچھ غیر اسلامی سی نہیں ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کی جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں ان میں سے کچھ برائی ہے چیزیں ہیں کہ جو ہماری برائیوں کی سی صورت میں ہمارے رسومات میں داخل ہو گئی. مجھے تو بڑا آئیڈیل لگتا ہے نکاح کرنا اور لوگوں کو افطار پہ مدعو کر لینا. حکم ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے. جی بالکل. اب دیکھیں نا اگر تو اصلاً دیکھیں تو نکاح در حقیقت ایجاب اور قبول کا نام ہے اور رخصتی ہے اور چھوارے کو جو ہے اچھالنا مسنون طریقہ ذکر کیا گیا اور اسی کا نام مکمل شادی ہے. لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں کو اصل کو چھوڑ کر بہت ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ایسا منسلک کر دیا ہے کہ ہمارے لیے وہ ایک بہت مشکل امر واقع ہو گیا. یہاں آج ہی ایک جگہ پر یہ بات ذکر ہو رہی تھی کہ جب انسان مرتا ہے نا ہمارے اعزا اقربا میں سے کوئی مرتا ہے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم ایک مستحب بھی نہیں چھوڑتے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے. ایک مستحب بھی نہیں چھوڑتے. یہ جو سفید کفن دینا ہے یہ تو مستحب ہے نا. کالا کفن کا جائز ہے نا لیکن آپ نے کالا کفن دینا جائز ہے. نہیں جائز ہے. اچھا جائز ہے. مجھے نہیں پتا تھا. جی کالا کفن جائز ہے. اچھا لیکن افضل سفید کو کہا گیا. تو آپ اس معاملے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی کو کالا کفن پہنایا گیا. اچھا لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایک مستحب اور افضل عمل ہے. مرتے ہوئے تو سارے کام مستحب بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب شادی بیاہ کی تقریبات کا معاملہ آئے تو مستحبات تو دور کی بات جو ممنوعات ہیں جو حرام امور ہیں انہیں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور جناب ہمارے بوڑھے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آخری بیٹا ہے اب اس کی شادی میں اگر جو ہے خوشی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے. یہ ہمارے گھر کی آخری خوشی ہے تو اس لیے ذرا دھوم دھڑکا کر لیا جائے. جو رسومات ہیں ان رسومات میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکی والوں پر جو کہ حکم ہے کہ بوجھ نہ ڈالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح کے وقت بھی جو ان کے گھر میں موجود تھا اس کو کہا فروخت کر کے ان چیزوں کا اہتمام کرو جس کو جہیز کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ لڑکی والوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈال دیا جاتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر ان باتوں پر ایک ایک چیز کو اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں. اچھا یہ بات بھی نہیں ایک طرف کو آپ ذرا ڈیفینڈ نہ کریں دوسری طرف سے بھی بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے لوازمات بلا شبہ ہے بہت کچھ ہے. آپ کو 25-26 سال کا بچہ بھی چاہیے اور آپ کو اس کی سیلری بھی 6 فگر چاہیے جو نہیں ہوتا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا تعلیم کے بعد یا کسی بھی صورت میں سیٹل ہونے میں اس کو 35 سے 38-40 سال کا وقت چاہیے ہوتا ہے. بالکل وقت چاہیے ہوتا ہے. یہ اصل میں افراد اور تفرید طرفین کی جانب سے ہو جاتی ہیں. سر آج کی بڑی خوبصورت گفتگو. میں محترم علامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہم تو 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کے عادی ہیں کہ آپ کی بہت ساری اچھی باتیں جو لگ رہی ہے ہاں کچھ سیکھ لیتے ہیں اور آج بھی یقیناً میں نے بھی سیکھا ہے بہت کچھ. اور محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب آپ تو جب سامنے آتے ہیں آپ کے جوہر کھل کے سامنے آتے ہیں. مزید آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ بہت اچھا لگا. ناظرین کرام احساس بڑا خوبصورت نام ہے لیکن یہ نام نہیں ہے. یہ انسان کی وہ حص ہے کہ جو کسی کے دکھ کسی کے غم کسی کی ضرورت کو اپنے اندر جذب کر لینے کا نام ہے. ہم دنیا میں انسانوں کو دکھ میں تکلیف میں دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹا بہت پیارا سا سرخ اور سفید بچہ جو ہے وہ ایک فٹ پاتھ پر اس حالت میں پڑا ہوا ہے کسی عورت کی کسی غریب عورت کی ماں کی گود میں پڑا ہوا ہے کہ اس پہ دھوپ پڑ رہی ہے اور وہ جو اس کی سرخی ہے سفیدی ہے وہ میل کی وجہ سے جو ہے مان پڑ رہی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب کوڑے کے ڈھیر سے اشیاء چن کر کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم ان آنکھوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے بچے کے ہاتھ میں موجود کھلونے کو حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ہمارے دل میں
کچھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہم اکثر سگنلز پر جب دیکھتے ہیں کہ بچے، بچیاں، عورتیں یا کوئی معذور شخص ہاتھ پھیلا کر ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو. کسی کو معذور کو، بیمار کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ضرور دکھتا ہے. ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے دکھ یا تکلیف کی وجہ سے اور ان کی مجبوری کی وجہ سے ہمارا دل دکھتا ہے. تو دل اگر دکھتا ہے تو آگے بڑھ کر مدد ضرور کیجیے. صرف دکھے ہوئے دل کو لے کر نہ جائیے. اس دل میں تھوڑا سا اطمینان اور سکون بھر لیجیے. کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے اپنی بساط کے مطابق تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ہوگا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر لیا. اور اسی حق کو لے کر، اسی احساس کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.